बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को कोहिनूर टीवी पर अफ्तार की खुसूसी नशरियात एहतराम रमज़ान हर रोज़ की तरह आज एक मरतबा फिर आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। हमारा और आप लोगों का साथ इफ्तार की इन मुबारक घड़ियों में है। हर रोज़ हमारी आपसे मुलाकात होती है और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का इंतखाब होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से आगाज़ किया जाता है। मिदहत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेगमेंट में हमारे मेहमान आका मौला की बारगाह में अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों के खराज पेश करते हैं। उलमाए कराम प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करते हैं। हमारी कोशिश है कि हर रोज़ किसी न किसी एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया जाए जो वक्त की ज़रूरत है और उस पर अपने उलमा से कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में गुफ्तगू की जाए। अशर रहमत की ये मुबारक सातें हैं और आज छठा रोज़ा यानी उस इफ्तार में हम हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिस कदर शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि मालिक कायनात ने हमारी ज़िंदगी में हमें ये मुबारक सातें अता की हैं। और आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि ईमान के साथ सवाब की नीयत से जिसने माह रमज़ान का रोज़ा रखा उसके साबिक़ा गुनाहों को बख्श दिया जाता है। और फिर ये भी आप सब लोग जानते हैं कि माह रमज़ान में इन मुबारक सातों में जो है वो सवाब को बढ़ा दिया जाता है। इस सारी इबादत का रुख अपने रब के जानिब करने के लिए एक मरतबा फिर मालिक ने हम सब को ये मौका, ये घड़ियाँ, ये लम्हात और ये रमज़ान अता किया है। इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ बल्कि आगे बढ़ते हैं कि परवरदिगार आलम आलम इस्लाम की खैर फरमाए। जहाँ कहीं उशाक बस रहे हैं मालिक सब पर अपना करम, अपना फ़ज़ल और अपना रहम फरमाए। 6B फूड्स के ताउन से हर रोज़ इफ्तार की नशरियात आप लोगों के सामने पेश की जाती है। आज के मेहमानों के जानिब बढ़ते हैं। हमारे बहुत ही मोहतरम इस साल कुछ देर से आए हैं लेकिन हमें खुशी है कि आप आ गए हैं और यकीनन जो है वो हमारे सेट का, हमारी टीम का आप हिस्सा हैं। माशाल्लाह आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। हमारे बहुत से प्रोग्राम्स में यकीनन आप जो है वो रहनुमाई करते हैं तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की। हमारे मोहतरम हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं। इफ्तार की मुबारक घड़ियों में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप क़िबला? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है जी। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब क़िबला, आप तशरीफ़ लाए। और यकीनन मसरूफ़ियात साथ साथ होती हैं और फिर जिस तरह हम हर रोज़ बात करते हैं जो मदारिस के हवाले से या मस्जिद के हवाले से जिनकी मसरूफ़ियात होती हैं, चूँकि रमज़ान में कुरान की जो वाबस्तगी बढ़ जाती है इसीलिए उलमा का जो रुझान ज़्यादा होता है वो बहुत मसरूफ़ियात में साथ साथ वक्त गुजर रहा होता है। अल्लाह करीम ये मोहब्बतों का सफ़र इसी तरह जारी व सारी रहे। उनके साथ साथ हमारे आज के मेहमान बने हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाते हैं। साहिबज़ादा उस्मान मुहय्यिद्दीन नूरानी साहब, आपको भी खुशामदीद आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अल्लामा साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। उनके साथ ही नाज़रीन मोहतरम आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना और तौसीफ़ के लिए माशाअल्लाह जहाँ पर पूरी दुनिया से और आप सब जानते हैं कि मुख्तलिफ़ जो है वो शहरों से भी हमारी नशरियात का हिस्सा बनते हैं मेहमान। हमारे बहुत ही प्यार करने वाले, बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत वाला ताल्लुक़ आक़ा करीम के ज़िक्र के हवाले से ही हमारा आपके साथ है। ज़िक्र मुस्तफ़ा के हवाले से माशाअल्लाह पूरी दुनिया में आक़ा मौला का ज़िक्र करते हैं और ये मोहब्बतें समेटते हैं। मोहतरम जनाब इमरान हसन क़ादरी साहब पेशावर से हमारे आज के मेहमान, आपको भी खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर। इमरान भाई आप भी तशरीफ़ लाए हमारे आज के प्रोग्राम में। हमारे एक और बहुत अच्छे दोस्त, हमारे भाई और ज़िक्र मुस्तफ़ा की नुमाइंदगी के लिए UAE से आपका ताल्लुक़ है लेकिन इस रमज़ान आप यहाँ पर हैं माशाअल्लाह इन दिनों में, तो आप भी हमारे आज के सेगमेंट के मेहमान मिदहत मुस्तफ़ा के मोहम्मद अली क़ादरी भाई, आपको भी खुशामदीद कहते हैं आज की इस नशरियात में। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इफ्तार की इन मुबारक घड़ियों में हमारे साथ तशरीफ़ लाए। नाज़रीन मोहतरम, अमली तौर पे किरदार हम सब को जो अदा करना है, अगर देखा जाए तो जिस तरह हम हर रोज़ किसी न किसी एक मौजू पर बात करते हैं, अपने उलमा से गुफ्तगू हमारी रहती है, आज हुस्न इखलाक पर हम लोग बात करने वाले हैं। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे आप लोग पहुँच जाएँ और किसी भी मैदान में आप लोग खड़े हैं, जब तक आपका मिजाज, आपकी तबीयत, आपकी तरबियत जब जो है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो ये आपका इखलाक बताती है कि आप किस इखलाक के मालिक हैं। कुरान और
سنت سے ہمیں کیا جو ہے وہ درس ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے، اور بالخصوص جن کے ہم امتی ہیں آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اخلاق کیسا تھا، اور آپ کے اخلاق سے جو مسلمان ہوئے، جو دین اسلام میں آئے، ان کے تمام معاملات پر آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی۔ اپنے علماء سے حسن اخلاق پر ہم بات کرنے والے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ جس وقت میں رہتے ہوئے پروگرام میں گفتگو کی جائے، اور جب ہم یہاں سے اٹھیں تو یقیناً کوئی ایک ایسا پہلو، کوئی ایسا ایک نقطہ عظیم جو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، ہم سب کے لیے جو ہے وہ آسانی اس کے لیے ہو سکے۔ محترم جناب قبلہ سہروردی صاحب کے جانب بڑھوں گا۔ گفتگو کا آغاز آج کے اس پروگرام میں رمضان کریم افطار کی نشریات میں حسن اخلاق، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ لغوی معنی اور انداز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے، اور چونکہ جن کے ہم امتی ہیں انہی کو فالو کرتے ہوئے مزید آگے بڑھیں، اور آپ آغاز کیجیے گا گفتگو کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو ماہ رمضان مبارک ہو۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے، اور اس وطن عزیز کو اللہ سلامت رکھے۔ اللہ سب کی خیر فرمائے اس ماہ مقدس میں۔ جس ٹاپک پہ آج آپ آغاز کر رہے ہیں، اگر اس کو تھوڑا سا ڈیپلی دیکھا جائے تو پوری کائنات اس پہ محیط ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ عظیم صرف اخلاق کے لیے نہیں ہے، عظیم جن کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، بلکہ اللہ کی ذات بھی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ہے، سب سے عظیم ہے، عظمت والا۔ اپنے لیے بھی اس نے عظیم کا لفظ فرمایا ہے، اپنے محبوب کے لیے بھی عظیم کا لفظ فرمایا ہے، اور فرمایا یہ امت بھی عظیم ہے، قرآن بھی عظیم ہے، اور اس مقدس مہینے کے لیے فرمایا گیا شہر عظیم، یہ مہینہ بھی عظیم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے جو جن کے ساتھ لفظ عظیم استعمال ہوا، یہ سارے عظمت والے ہیں، اور جن کی ان کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ بھی عظیم ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اللہ نے اپنے محبوب کے خلق عظیم کو ایک ایگزامپل کے طور پر بیان فرمایا اس کائنات کے لیے، کہ میں نے اپنے محبوب کے اس اخلاق حسنہ کو عظیم فرمایا ہے۔ سب سے اس کائنات میں اگر کسی کا اخلاق عظیم ہے تو وہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ قرآن سے اس چیز کو فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان فرما دیا گیا۔ اب رہا کہ یہ اس کو دیکھنا ہے کہ یہ خلق عظیم یا اخلاق یہ ہے کیا چیز ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک زبان سے استعمال کر لینا لفظ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جب پوری کائنات محیط ہے، ایک ہر چیز آپ کی پورے جسم کا وجود جو ہو وہ ایک نمونہ ہے کہ آپ ہر چیز اس اچھے انداز میں اور حسنہ کے انداز میں آپ پیش کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر جو ہیں وہ آپ کی اتباع کریں۔ اور یہی بات ہے کہ ہمارے اسلاف سے یہی بات ثابت ہے کہ ان کا اتنا اچھا اخلاق تھا کہ لوگ کوئی اتنی بڑی وہ ہمارے اسلاف اکابرین تبلیغ نہیں کرتے تھے، یا جلسے نہیں کرتے تھے، یا پروگرام نہیں کرتے تھے، بلکہ جہاں جہاں وہ بیٹھتے تھے، جہاں جہاں سے وہ گزر جاتے تھے، لوگ ان کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتے تھے۔ انداز محبت تھا۔ اور پھر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے جب مالک نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ محبوب کا جو اخلاق ہے یہ ساری کائنات کے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے، ایک ایگزامپل ہے، تو اخلاق کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے
کہ حضور نے فرمایا کہ تم اپنے اچھے اخلاق کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم بالکل بد اخلاقی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ گفتگو کیا کرنی ہے، کیونکہ حقوق العباد میں سب سے زیادہ جو ہے یہ اخلاق حسنہ جو ہے یہ اس کے اندر موجود ہے۔ کوئی کسی کا حق لے لیں، حقوق العباد جب بندوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اخلاق کے بغیر تو وہ حقوق پورے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ جب تک ہمارا اچھا اخلاق نہیں ہوگا، ہمارا ایٹیچیوڈ اچھا نہیں ہوگا، ہمارا بیہیویئر اچھا نہیں ہوگا۔ دیکھیں ماں باپ کے حقوق ہیں تو وہ بھی اچھے اخلاق کے ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآن نے فرمایا کہ تم اچھے طریقے کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہیں حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اپنی اولاد ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، اپنی بیوی ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ بلکہ جتنی سوسائٹی، جتنا معاشرہ ہے، اگر ہم اپنے اندر اپنا اچھا اخلاق پیدا کر لیں گے، ہمارے ایتھکس اچھے ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی جو ہے یہ ایک اچھا رول جو ہے وہ ادا کرے گی۔ اب ہم نے اچھا ہونا کیسے ہے، ہمارے اندر اخلاق اچھے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ ہم بینگ دا مسلم کہ ہم بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں؟ تو ہمیں سب سے پہلے سیرت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی اسٹڈی کرنا پڑے گی، اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا، حضور کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، اور بغیر حضور کی زندگی کے مطالعہ کے ہم اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ کی بیفور اسلام یعنی اعلان نبوت سے پہلے 40 سال اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو سب قریش مکہ نے اسی 40 سال کو دیکھ کر ہی، اور 40 سال ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا آپ نے یہ نہیں کہا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، اس سے پہلے ہی وہ 40 سال کی لائف میں ہی حضور کو کیا تھا کہ آپ کا اخلاق اچھا تھا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھا تھا، آپ امانتوں کے حساب سے، عدل کے حساب سے، مساوات کے حساب سے، چھوٹے اور بڑوں کے حساب سے اس طریقے سے بطور نمونہ پیش ہو رہے تھے کہ وہی لوگ آپ کو صادق بھی کہتے تھے، وہی لوگ، یہ اسلام سے قبل ہے، اعلان نبوت بعثت نبوی سے پہلے کی بات ہے کہ بعثت نبوی سے پہلے جب کسی کو کوئی پتہ اور شعور ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ آپ کو سمجھ رہے تھے کہ یہ سب سے بڑے صادق بھی ہیں، یہ سب سے بڑے امین بھی ہیں، یہ سب سے بڑے عادل بھی ہیں، ہر لحاظ سے یعنی آپ ان کے سامنے کا نمونہ تھے۔ اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، وہ تو نبوت کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے مخالف ہوئے کہ آپ نے اعلان نبوت کیوں فرمایا ہے، ادروائز تو وہ آپ کے ایک ایک پہلو جو ہیں ان کی اتباع اور اطاعت کرنے کے لیے تیار تھے۔ اخلاقیات تو آپ کا بہت ہی اچھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی بے شمار روایات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اخلاقیات کے بارے میں جو آپ بیان فرماتی ہیں، بار بار فرماتی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو ہے وہ جب آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور ایک ایک صحابی جو آپ کے پاس آتا تھا اور آپ کی گفتگو سنتا تھا، صحابہ کرام صرف حضور کی گفتگو نہیں سنتے تھے بلکہ صحابہ کرام حضور کو دیکھتے رہتے تھے، یعنی یہ آپ کی محبت اور ایمان کا تقاضا تھا۔ تو اس لیے یہ جو حسن اخلاق ہے یہ ہمارے مسلمانوں کا ایک زیور ہے کہ اگر جب تک مسلمانوں نے حسن اخلاق کو اپنے دامن میں چھپا کے رکھا اور دامن میں رکھا، اس وقت تک مسلمان عروج اور ترقی پر رہے، اور جب سے مسلمانوں نے اس اپنے حسن اخلاق کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا تو پھر ہم بے راہ روی کا شکار ہو گئے۔ اس لیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اپنے اندر حسن اخلاق کو پیدا کرنا چاہیے۔ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کا آغاز قبلہ سہروردی صاحب نے فرمایا، اور بڑا ہی جو ہے وہ خاص اور بڑا حسین جملہ آپ نے کہا کہ یہ حسن اخلاق ہمارے یعنی مومن کا زیور ہے، اور حقیقی معنوں میں یہ جب عیاں ہوتا ہے شخصیت سے تو ہی پتہ چلتا ہے انسان کا، انسان کے مزاج کا، انسان کی تربیت کا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ہم امتی ہیں، ہم فالو کرتے ہوئے آج کے وقت میں، آج کے دور میں اگر ہم سارے معاملات کو دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ سب زیادہ
عثمان نورانی صاحب کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور درس جو ہے وہ قبلہ ہم ہر جگہ پہ دیتے ہیں. ہمارے محراب و ممبر سے بھی یہ آواز اٹھتی ہے, ہم اپنی جانب سے بھی, سوشل میڈیا کا دور ہے, فیس بک, واٹس ایپ, انسٹا پہ ہر بندہ بڑے اچھے اخلاق سے جو ہے وہ پیش آتا ہے اور بڑے اچھے پیغامات لوگوں تک پہنچتے ہیں. لیکن حقیقت میں عملی طور پہ ہم اخلاقیات کی دھجیاں اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں. آخرکار وجہ ہے کیا اس کو اپنے انداز میں آپ بیان کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس طرف اشارہ کیا. یہ آج کل سمجھا جاتا ہے اور عام طور پر یہ لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ حسن اخلاق کا مطلب ہے کہ کسی سے مسکرا کے بات کر لینا, کسی سے پیار سے بات کر لینا, کسی سے کچھ چند میٹھے بول لینا. محض اس کا نام حسن اخلاق نہیں ہے. شریعت محمدی میں حسن اخلاق کا جو معنی ہے وہ بہت وسیع اور عام ہے. حسن اخلاق کا جو معنی ہے وہ بہت وسیع ہے. مثال کے طور پہ کہ ہم یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ حسن اخلاق کے پیرائے میں بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, ہم پر اس کے کیا حقوق ہیں. تو اس حوالے سے سلطانی صاحب, اگر ہم تاجر ہیں تو حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم منافع خوری, ہم ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کریں. واہ واہ واہ. اگر ہم ایک کسی سرکاری عہدے پر موجود ہیں تو حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض جو ہیں اس کو انجام دیں. اگر ہم استاد ہیں تو ہمارا حسن اخلاق ہی ہونا چاہیے کہ ہم پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے طلباء کی تربیت کریں. تو ہم جس فیلڈ میں بھی ہیں, جس شعبے سے ہمارا تعلق ہے, تو حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پوری ایمانداری سے, پوری دیانتداری سے ہم اپنے اس کام کو سر انجام دیں. بالکل ٹھیک. اور اسی حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آج کل بڑا ایک مغالطہ دیا جاتا ہے, بڑا ایک کہہ لیں کہ آپ کو ایک مسکنسیپشن موجود ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ مغرب جو ہے وہ ہم سے بہت آگے ہے اخلاقیات کے حوالے سے, ایتھکس کے حوالے سے. تو میں اس حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرنا چاہوں گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق جو ہے وہ دین اسلام ہے, اور اللہ کے نزدیک دین اسلام سے زیادہ محبوب کوئی دین نہیں ہے. اللہ. تو ثابت یہ ہوا کہ حسن اخلاق جو ہے, اگر آپ واقعی حسن اخلاق کا مظہر بننا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے دین اسلام. اس کے علاوہ پوری دنیا میں جتنے ڈاکٹرائن موجود ہیں, جتنے نظریات موجود ہیں, جتنے ازم موجود ہیں, وہ سارے کے سارے ازم, سارے ڈاکٹرائن جو ہیں وہ دین اسلام کے حسن اخلاق کے آگے بالکل صفر ہے. اللہ. تو یہ بھی مغالطہ جو ہے نا ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ نہیں جی مغرب ہم سے بہت آگے ہے, مغرب ہم سے اخلاقیات کے حوالے سے ہمارا ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. تو بالکل یہ مغالطہ غلط ہے. ہمیں مغرب کو فالو نہیں کرنا چاہیے, ہمیں شریعت محمدی کو فالو کرنا چاہیے. اور یہ جو مغالطہ آپ نے بیان کیا, یہ مطلب بتا کے لوگوں کو اس طرف مائل کر دی ہے. اور ہماری جو یوتھ ہے, جو ینگسٹر ہیں, وہ بہت زیادہ ہمیں اس معاملے میں نظر آتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت اچھے ہیں, ہم کہاں اور وہ کہاں. مطلب یہ ایک جملہ شکار کر دیا گیا, ایک بڑا عجیب سا جملہ ہمارے لبوں پہ جو ہے وہ رہتا ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ شریعت محمدی یقیناً ہمیں اسی پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے. اور جی بسم اللہ. علامہ صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں اپنی جگہ پہ. اصل میں نا زیور تو اسلام کا ہے, یہ اس میں کوئی نو ڈاؤٹ کو دو آراء نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی اخلاقیات ہیں یہ دین اسلام نے ہم سب کو دیے ہیں. جی. اب ہم اگر بینگ دا مسلم, ہم مسلمان عملی طور پر اس کو چھوڑ دیں یا اس کا مظاہرہ ہی نہ کریں اور کوئی غیر جو ہے وہ اس کو اپنا لے, تو دیکھنے والوں نے تو یہی کہنا ہے کہ وہ ہم سے آگے ہیں. ہم ان سے پیچھے ہوئے کیوں؟ اصل وجہ تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان سے پیچھے کیوں ہوئے. ہم نے اپنا اس ایتھکس کو چھوڑ دیا. بالکل عملی طور پر چھوڑ دیا. اپنے ٹریک سے باہر ہو گئے. درس میں ہے, واعظ و نصیحت میں ہے, سپیچ میں ہے, ہر ممبر و محراب میں ہے, لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ عملی طور پر ہم اس کے کتنا آگے جا رہے ہیں, کتنا پیچھے جا رہے ہیں. تو اس لیے اب آج اگر وہاں محمدن لا اگر تھوڑا سا ہم بھی پڑھتے ہیں, محمدن لا اگر پڑھایا جاتا ہے, یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنے قوانین ان کے بنائے ہوئے ہیں, اگر آج یورپ ان اصولوں پہ چل رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے بھی تو اسلام سے لیا ہے, اسلام سے لیا, ہماری فالو کیا ہے, دین سے لیا ہے, ہمارے اکابرین کو انہوں نے فالو کیا ہے. بالکل. اور اس سے دین سے سارا کچھ حاصل کر کے وہ آج بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں ایسے ہی, اور وہ کامیاب ہیں, وہ بھی کامیاب اسی کو فالو کر کے. اس میں ہمارے دین کا قصور نہیں ہے قبلہ,
قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ایتھکس کو چھوڑا ہے، بالکل دین ایسے نے ہمیں نہیں چھوڑا، دین تو اسی طرح ہے جو قیامت تک دین جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ بہت خوبصورت بات قبلہ سہروردی صاحب نے کی، اور اسی کو ہم مزید کنٹینیو بھی کریں گے انشاءاللہ، ساتھ ساتھ علماء بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ابھی یہاں پہ ہمیں ایک بریک لینی ہے، وقفے کے بعد واپس لوٹیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے افطار کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو افطار کی خصوصی نشریات احترام رمضان۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ حسن اخلاق پر آج کے ہمارے موضوع پر اپنے علماء سے گفتگو جاری ہے، اور قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں پیغام محبت انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ۔ ہمارا موضوع ہے آج کا جس پہ قبلہ سہروردی صاحب نے گفتگو کا آغاز بھی کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کے حوالے سے۔ آپ کا بھی فرمان یہی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وابستہ ہو گیا، قرآن اور صاحب قرآن سے جو وابستہ ہو گیا، وہ دنیا کے کسی بھی میدان میں جو ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہی اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کس جگہ پر کھڑے ہیں اور ہمارے اندر کامیابی کتنی ہے۔ آج کے دور میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ویسے تو درس دینے والے، پیغام دینے والے، محبت کا میسج دینے والے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن عملی طور پر کردار ہمارا کیا ہے اور ہم جو ہے وہ اپنی طرف سے کیا جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کا جو آغاز ہے وہ میں جاننا چاہوں گا قبلہ سہروردی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو آغاز اس کا ہم لوگوں نے کرنا ہے وہ اپنی ذات سے کرنا ہے، اپنے گھر سے کرنا ہے، یا اپنی فیملی میں کسی کو یہ چیز بتا کر، یہ سبق سکھا کر کرنا ہے، وہ بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ دیکھیں سلطانی صاحب کہ ہمارا کوئی ہماری عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کا آغاز اپنی ذات سے نہ ہو۔ دیکھیں نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی شناخت کر لی، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس طرح ذات خدا کو پہچاننے کے لیے یا ذات خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ذات مصطفیٰ تک رسائی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ بے شک، اس کے بغیر تو ہم ذات خدا تک تو ہم تو جانتے ہی نہیں، اللہ پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ایسے ہی اسی طرح اگر ہم چاہیں کہ ہم دوسروں تک رسائی حاصل کریں یا دوسرے ہمارے دین کو سمجھیں یا ہمارے احاطے میں وہ داخل ہو جائیں، تو دیکھیں سب سے پہلے اپنی ذات کو بطور نمونہ پیش کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ تو جب ہم اپنے آپ کو، وہی بات آ گئی نا کہ ہم سارا کچھ بیان کرتے ہیں لیکن عملی طور پر ہمارا رزلٹ جو ہے وہ زیرو ہے، تو پھر ہم دیکھیں نا، ہم دین کو تو کسی صورت بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دین کمزور ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم یہ کہیں کہ ہم کمزور ہیں۔ ایسے ہی اگر غیروں نے ہمارے دین کو اپنا کر اور انہوں نے ترقی کی ہے، وہ آج ان اصولوں پہ چل کے اپنا نظام زندگی بہت اچھا بنایا ہوا ہے، تو اس میں ہمارے دین کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے۔ ہمارے دین کو وہ لوگ فالو کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سسٹم سارا کچھ ٹھیک ہو جائے، سب سے پہلے انڈیویجولی، انفرادی طور پر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ کوئی ایسی عبادت نہیں جو اپنے اوپر لاگو نہ کریں، ہم عملی طور مظاہرہ کریں۔ ہم دوسرے کو سارا دن کوستے رہتے ہیں کہ تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، لیکن ہم نے کبھی رات کو اپنے دل سے پوچھا ہے کہ میں نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، میں نے کیا کیا؟ دوسروں کو برا کہنے سے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم جب تک اپنے آپ کو ٹھیک نہ کریں، ہم اپنے آپ کو آج ٹھیک کر لیں، خود ہم نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے،
ہم سارا دن اب تبلیغ کرتے رہیں، ممبروں پہ بیٹھ کے کریں نماز پڑھو، کیا اثرات؟ پھر ہم کہتے ہیں ہماری تبلیغ جو ہے، ہمارا واعظ جو ہے وہ بے اثر اتنا کیوں نہیں ہے، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بھئی اس کا مین ریزن ہی یہی ہے کہ ہم خود عملی طور پر بالکل زیرو ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی چیز کوئی عمل کر کے دوسرے کو کہیں گے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اب ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ باہر لکھا ہوتا ہے کہ دوسرا تھینک یو فار ناٹ اسموکنگ، کہ آپ نے سگریٹ نہیں پینی ہے، لیکن اندر جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب خود سموکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو پیشنٹ اس کے پاس جا رہا ہے وہ کیا کہے گا؟ اسی طرح ہم لوگوں کو کہتے رہیں کہ آپ نے یہ اچھا کام کرنا ہے، یہ نماز پڑھنی، یہ روزہ رکھنا ہے، آپ نے بڑی سخاوت کرنی ہے، بڑی خیر کرنی ہے، آپ نے اللہ کے راستے میں بہت کچھ دینا ہے، لیکن ہم کہنے والا دیکھیں، ایک ہوتی ہے کسی بندے کے پاس بہت زیادہ بساط ہوتی ہے، جتنا رب نے کسی کو دیا ہوتا ہے اتنا اس کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ بالکل ایسے کہ اللہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑے بڑے دولت مند جو ہیں کہ ان کو اللہ نے بہت بڑی دولت، اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے کسی سے اللہ دے کے اس کو آزما رہا ہے، کسی سے لے کے آزما رہا ہے، کسی سے لے کے اسے آزماتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے۔ تو حقیقت میں اگر جن کے پاس بہت زیادہ ہے ان کی آزمائش بھی بڑی ہے، ان سے پوچھا بھی جائے گا، اور جن کے پاس نہیں ہے اللہ نے ان کو بھی آزمائش میں رکھا ہوا ہے، ان سے لے کے آزما رہا ہے۔ تو اس لیے ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے اندر ایک اخلاقیات جو ہے وہ پیدا کریں، اور جب ہم اپنے اندر اپنے گھر سے اس ماحول کو ٹھیک ہے، دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے تبلیغ کا آغاز آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا، نہ کہ پوری ریاست مکہ کو بلا لیا، قریب کے لوگ تھے، گھر والے تھے، ان کو بلا کے آپ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ان کو بلا کے، اور پھر آپ نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ تو تبلیغ کا آغاز جب بندہ اپنے آپ سے اپنے گھر سے شروع کرتا ہے اور گھر کا ماحول ٹھیک کر لیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر والے لوگ دیکھ کے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ جو کہتا ہے نا وہ کرتا ہے۔ اور جب آپ کہتے اور ہیں کرتے اور ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو کہ جو کرتے نہیں ہو، تو پھر اسی لیے نظام ٹھیک نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ایسا کام ہو اور جب تک امپلیمنٹ خود سے نہیں ہوتا انسان کسی کو وہ چیز ڈیلیور کر نہیں سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہی ہماری آج کی گفتگو اور آج کی بات ہے اپنے مہمانوں سے، چونکہ رمضان کریم جو ہمیں صبر کا، استقامت کا اور ایمان کا درس دیتا ہے، وہاں پر یقیناً یہ اخلاق جو ہمارا اخلاق حسنہ، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ تعلیمات کے مطابق ہم چونکہ امتی ہیں، اور ہمارا یہ شیبہ ہونا چاہیے کہ امتی میں سے وہ جھلک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، آپ کے اخلاق کی، صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو محبت کا انداز ہوا کرتا تھا، اور پھر اگر ان ساری چیزوں کو ہم دیکھ کر اگر کسی جو ہے وہ چیز میں بند کرنا چاہیں تو خدا کی عزت کی قسم ہے آل محمد کا جو اخلاق اور آل محمد کے جو صبر کی تلقین کی جو مثال ہے ہمیں کائنات میں کہیں اور نظر نہیں آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اخلاق سے ہی نظر آتی ہیں کہ جب کربلا معلیٰ میں اتنے معاملات کے بعد، اتنی جو ہے وہ خون ریزی کے بعد یہ ساری چیزیں کی گئیں، اور جب وہی شخص جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین کے دروازے تک آ جاتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم وہی ہو، لیکن وہ تمہارا کردار اخلاق تھا، یہ ہمارا کردار اخلاق ہے۔ یہ محبتوں اور عقیدتوں کے جو ہے وہ جو گفتگو ہے، جو باتیں ہیں، یہ ساری ہمیں اخلاق سے ہی نظر آتی ہیں، ہمیں اخلاق سے ہی ملتی ہیں۔ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اندازہ کسی کا لگانا ہے اس کی اخلاق کا، اس کی تربیت کا، تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ یعنی کوئی ایک ایسی بات ہمیں نظر آتی ہے، کوئی ایک ایسا جملہ ہے کہ ہم اس کی شخصیت میں دیکھیں اور ہمیں پتہ چلے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بھی اگر آپ نے جج کرنا ہے یا اس کو آپ نے ویریفائی کرنا ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اسی حوالے سے حضرت شیخ احمد سرہندی جو ہیں وہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ حق کو حق کہا جائے اور باطل کو باطل کہا جائے، واہ واہ، اور رائٹ کے ساتھ آپ کھڑے ہوں اور باطل کو آپ رد کریں۔ خاموش رہنا اور کسی کی برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا یہ حسن اخلاق کی منافی ہے۔ اور
حق ہو رہا ہو, سچ ہو رہا ہو اور چیز کو رائٹ ہو رہی ہو اور آپ اس کے ساتھ کھڑے نہ ہو, اس کو صحیح نہ کہیں, تو یہ بھی حسن اخلاق کے منافی ہے. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ معاشرے میں برائی کو برائی نہیں کہتا اور اچھائی کو اچھائی نہیں کہتا, تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ حسن اخلاق کسی تقاضے پورا نہیں اترتا. تو تقاضا یہی ہے کہ آپ اگر حسن اخلاق کے حوالے سے آپ جانچنا چاہتے ہیں, کہ اپنے آپ کو بھی جانچنا چاہتے ہیں یا کسی کو بھی جانچنا چاہتے ہیں, تو اس کا جو اسکیل ہے, اس کا پیرامیٹر ہے, وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ رائٹ کو رائٹ کہیں اور رانگ کو رانگ کہیں. یعنی آپ کا بھی کردار اس میں نظر آنا چاہیے معاشرے میں, اس حوالے سے بھی کہ پتہ چلے انسان غلط کو غلط کہتا ہے اور صحیح کو صحیح کہا جاتا ہے. یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں, ہم نے دیکھے ہیں معاشرے میں بھی, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, دنیا سسٹم چل رہا ہے, سارے معاملات ہیں, لیکن وہ حقیقت میں ان کے دل میں کوئی نہ کوئی ایسی گفتگو, کوئی بات ایسی ہے. یعنی اس طرح صاحب فرما رہے ہیں کہ حق کو حق کہنا ہے اور جو ناحق ہے اس کی بھی تلقین اسی انداز میں کرنی ہے کہ بالکل, ہاں بالکل ایسے مسئلہ پسندی معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے. بالکل ایسی ہے. ناظرین محترم, یہ محبتوں کا سفر جاری و ساری ہے. گفتگو اپنے علماء سے ساتھ ساتھ ہم کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی میں چونکہ جہاں پر بات اخلاق کی ہوتی ہے اور اخلاق حسنہ کی بات ہوتی ہے, تو ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ شخصیت کے علاوہ کائنات میں کوئی اور نظر آتا ہی نہیں ہے. ہم اسی کریم آقا کی بارگاہ میں ذکر مصطفیٰ کی سعادت حاصل کریں گے. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں افطار کی خصوصی نشریات احترام رمضان. ہمارے آج کے پروگرام میں حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب, صدردہ عثمان محی الدین نورانی صاحب ہمارے مہمان ہیں. آپ سے گفتگو جاری ہے, اور نعت کے ہمارے اس آج کے ایوان میں عمران حسن قادری صاحب ماشاءاللہ جو نمائندگی کر رہے ہیں خیبر پختونخوا, اور اس کے ساتھ ساتھ محترم محمد علی قادری بھائی, آپ بھی ہمارے آج کے نشریات کے مہمان ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا جا رہا ہے, اور کیفیات بھی جو آقا کریم کے غلام ہیں ان کے دل کی ایسی ہی ہے. عاشقان مصطفیٰ کا جانا ہے مدینہ پاک میں, اور کچھ پہنچ رہے ہیں, کچھ جا رہے ہیں, اور سب کے دل کی کچھ کیفیت ایسی ہی ہے. ہم اس دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ مالک ہم سب کو بھی در حبیب کی بعد اب حاضری عطا فرمائے. اور چونکہ ڈیو ٹو کووڈ یعنی 2-2.5 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر اس رمضان میں بہت جو ہے وہ گہما گہمی نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ وہاں پر بہت زیادہ. تو اللہ کریم سلامت رکھے اور سب کی حاضریاں قبول فرمائے اپنی بارگاہ مقدس میں. حسن اخلاق پر ہماری گفتگو ہے اپنے آج کے علماء سے. قبلہ سہروردی صاحب کی جانب بڑھنا چاہیں گے. سہروردی صاحب, رمضان کریم میں خاص طور پر یہ تو ہم حسن اخلاق کی بات کر رہے ہیں, نارملی ظاہر ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اس کی شخصیت میں چیزیں آنی چاہیے, اس کے کردار میں, اس کی طبیعت میں, اس کے مزاج میں. رمضان ہمیں جو درس دیتا ہے, روزہ جو مومن کو درس دیتا ہے, اس کے ساتھ اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو پھر اس حوالے سے ہمیں اخلاق کی جو ہے وہ کیا جو ہے وہ اس کو پہلے اپنے آپ کو زندگی میں آگے بڑھاتے ہوئے دیکھنا چاہیے. دیکھیں, روزے کی اگر اس کی حقیقت اور اس کی ماہیت کو اگر انسان سمجھ جائے تو اس کے اندر بہت بڑا ایک سبق بھی ہے, اس کے اندر درس بھی ہے. روزے کا دوسرا نام ایک صبر بھی ہے. اب اس سے بڑا اور کیا صبر کر سکتا ہے؟ یہ واحد ایک چیز عبادت ہے روزہ, کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی اس کے اندر موجود ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کھانے پینے سے پاک ہے, اسی طرح روزے کی کیفیت میں ہم بھی ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جتنی حلال چیزیں ہمارے لیے ہیں, ہم روزے کی کیفیت نہیں, وہ صفت ایک انسان کے اندر موجود ہوتی ہے کہ اس ڈیوریشن کے دوران سحر سے لے کر افطار ہر چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی بالکل. اب یہ ہے کہ جب اتنا بڑا انسان نے اپنے اندر ایک صبر پیدا کر لیا ہے تو پھر اخلاقیات جو ہیں وہ یہی درس دیتی ہیں کہ اس صبر کے دوران انسان سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے, اس کے ہاتھوں سے نہ ہو, اس کی زبان سے نہ ہو, اس کے جسم کے کسی حصے سے نہ ہو جس سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچے.
اور آج کل ہم روزے سے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو روایات ہیں، ہمارے جو رسم و رواج ہیں، جو باہر کی بازاروں کی صورتحال کنڈیشن ہے، اس کو دیکھ کے پھر ہم گھر بیٹھ کے ایک دوسرے کو کوستے رہتے ہیں کہ جناب یہ کیا صورتحال ہے۔ تو بیسیکلی روزہ جو ہے نا، یہ ہمیں بہت بڑا ایک سبق اور درس دیتا ہے۔ روزہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم نے ہر چیز کو چھوڑنا ہے، ہر چیز کو۔ اس کا نام ہی ہے صوم کا، اگر مطلب سمجھا جائے تو ہر چیز کو آپ نے ترک کرنا، چھوڑنا ہے، یعنی روزے کی کیفیت میں بھی اور روزے کی کیفیت کے بعد بھی آپ نے ثواب، اگر 24 آورس آپ نے ثواب لینا ہے تو پھر آپ یہ واحد مہینہ ہے کہ کوئی مجھے ایسا مہینہ نظر نہیں آتا کہ یہ واحد مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے کہ رات نماز تراویح پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد اس نیت سے سو جائیں کہ میں نے صبح سحر کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تو آپ کا سونا بھی نفلی عبادت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کنسیڈر کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ روزہ ہمیں ہر چیز کو ترک کرنے، ہر چیز کو چھوڑنے کا نام ہے۔ تو ہم کیوں نہ ہو کہ جب ہم دیکھیں، جب ہم حسن اخلاق کی بات کرنے ہیں تو حسن اخلاق کے اندر ہر شر سے ہمیں نجات حاصل کرنا ہوتی ہے، ہر شر سے ہمیں دور ہونا ہوتا ہے، ہر شر کو ہم نے چھوڑنا ہوتا ہے۔ جب شر کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر خیر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یہی سب سے بڑا حسن اخلاق ہے۔ جب ہم شر کو چھوڑ کر اپنے اندر خیر پیدا کر لیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے بہت بڑا حسن اخلاق جو ہے اپنے اندر پیدا کر لیا۔ تو اس لیے ہم اس روزے کے ساتھ اس طرح آپ ریلیٹڈ اس کو کر سکتے ہیں کہ آپ شر سے دوری اختیار کریں، خیر کو اپنے قریب کریں، اپنے اندر پیدا کر لیں، اور جب خیر پیدا ہو جائے گی تو خیر کا مطلب یہ ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ ہم تمام نسل انسانیت کے لیے اچھا سوچیں گے، بہتر سوچیں گے، اور یہی حسن اخلاق ہے کہ آپ دوسروں کسی کے بارے میں دوسروں کے برا نہ سوچیں، کسی کی برائی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں۔ یہ سارے شر کے عمل ہے نا، جھوٹ بولنا شر کا عمل ہے، غیبت کرنا شر کا عمل ہے، کسی کی برائی کرنا، کسی کا برا سوچنا، خیالات باطلہ، یہ سارا ایک شر کے عمل ہے، شیطانی عمل ہے نا۔ تو شیطان شر کی طرف جاتا ہے، تو اس لیے ہم جب ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں گے، خیر اپنے اندر پیدا کر لیں گے، خیر کو اپنے قریب کر لیں گے، تو پھر روزہ بھی یہی سبق دیتا ہے، روزے کا درس بھی یہی ہے، اور حسن اخلاق کا درس بھی یہی ہے۔ اچھا سہروردی صاحب، آج کے دور کی اگر ہم لوگ بات کریں تو سوشل میڈیا کی اگر بات کی جائے تو ایسا بھی بہت دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یا واٹس ایپ پہ ایک شخص جو ہے وہ بڑے اخلاق کے ساتھ بات کرتا ہے اور بڑا اچھا اس کا جو ہے وہ انداز لگتا ہے یا اس کی طرف سے جو پیغام پہنچتا ہے لوگوں کو، لیکن حقیقت میں جب اگر ملاقات ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ چیزیں اس کی شخصیت میں نظر نہیں آتی ہیں، یہ درس بھی دیتے ہیں، اسی لیے بڑے بڑے منصب پہ وہ لوگ فائز ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اسلاف نے یہ ایک فارمولہ بتایا ہے کہ جیسے آپ کا ایک پہلے سوال بھی تھا علامہ صاحب سے کہ کیسے دیکھیں کہ اس کا حسن اخلاق اچھا ہے، بالکل ٹھیک۔ تو ہمارے بزرگوں اسلاف نے ایک فارمولہ بتا دیا کہ آپ جس کا اچھا اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کے ساتھ کچھ ٹائم گزاریں، اس کے ساتھ سفر کریں، ٹھیک ہے، سفر کرنے سے، اس کے ساتھ مل بیٹھنے سے، اس کے ساتھ ٹائم گزارنے سے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے سے آپ کو بے شمار چیزیں عیاں ہو جائیں گی کہ اس کا عمل کیا ہے، اس کا قول کیا ہے، اس کا فعل کیا ہے، کیونکہ ہمیشہ اچھا اخلاق قول اور فعل جو ہے جس کا ایک ہوتا ہے اس کا اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے، اور جس کا قول اور فعل میں تضاد ہو سمجھ لیں کہ اس کا اچھا اخلاق نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک پیمانہ ہے کہ آپ کسی کے دیکھنا چاہیں کہ اس کا اخلاق کیسے، زبانی کلامی تو ایسی مٹھاس لوگوں کی زبان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ لوٹ لیتے ہیں، لیکن فعلی طور پر وہ بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اگر سمجھنا چاہیں کہ اس کے اخلاقیات کے بارے میں نے دیکھنا ہے
تو پھر آپ اس کے قول اور فعل کو دیکھیں کہ اگر تضاد ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا اخلاق اچھا ہو. اللہ اکبر. اور اگر تضاد نہیں ہے قول و فعل میں، قرآن نے بھی یہ فارمولہ بتا دیا نا، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کسی کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، نہ کہ کسی کی پروفائل دیکھ کے آپ جو ہے وہ ایسے اندازہ لگا سکتے ہیں. آج کے دور میں تو ایسے ہی ہے، ظاہر ہے جو چیزیں معاشرے کا حصہ ہیں ان کو ہمیں ساتھ ساتھ ڈسکس کرنا ہے. وقت افطار قریب ہے، بس ہمیں وقفے کے جانب بھی بڑھنا ہوگا، تو ہم چاہیں گے کہ افطار خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر افطار کی خصوصی نشریات احترام رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اور الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم نے اپنا چھٹا روزہ افطار کیا ہے، اور اس کریم کا بہت شکر ادا کرتے ہوئے کہ مالک کائنات نے یہ مبارک گھڑیاں، یہ ساعتیں ہم سب کو عطا کی ہیں، اور یہ نعمتیں جن سے مالک نے ہم سب کو سرفراز فرمایا ہے. جس قدر شکر ادا کیا جائے اس کی بارگاہ میں وہ کم ہے کہ مالک کائنات نے ہم پر یہ اپنا کرم اور اپنا فضل فرمایا ہے. عشرہ رحمت کی یہ مبارک ساعتیں ہیں، اور وقت بہت تیزی سے آگے کی جانب بڑھ رہا ہے. ہر روز ہم یہ بات کرتے ہیں چونکہ انسان سوچتا رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اسی طرح یہ رمضان کریم کے جو خاص دن ہیں یہ ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یقیناً ان ایام میں اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع جو ایک مرتبہ پھر میسر آیا ہے، ہمیں غنیمت جانتے ہوئے اپنی عبادات کا رخ اپنے مالک کی طرف اس انداز میں کرنا ہے کہ مالک کائنات تمام پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے. بہت سے احباب دیکھنے والے، سننے والے جو وابستہ ہیں آقا کریم کے ذکر کے حوالے سے بھی لوگ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں. ان سب کے لیے وہ جہاں کہیں بھی بستے ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، آؤٹ آف کنٹری میں ہیں، عرب امارات میں ہیں، ان تمام دیکھنے والوں کے لیے بہت سی دعائیں نیک خواہشات کے ساتھ کہ مالک کائنات سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. حسن اخلاق پر آج کے پروگرام میں گفتگو ہے، اور آخری بس لمحات ہیں پروگرام کے، اور کچھ ہی دیر کے بعد شہر کراچی اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والوں کے لیے بھی وقت افطار ہو جائے گا پھر انشاءاللہ، اور ہم نے خیر سے الحمدللہ کیا ہے. ہم بس اپنے گفتگو کو سمیٹیں گے پروگرام میں. آج کے موضوع کو حسن اخلاق پر جو گفتگو کی گئی پروگرام کے آغاز میں، میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب بس پیغام کی صورت میں آپ دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے آج کے پروگرام میں جو ہم نے ساری گفتگو کی. دیکھیں، آج کے اس موضوع کے مطابق جو ایک بہت بڑا ہمارے سامنے ایک درس ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، آپ کی سیرت موجود ہے. تو ہم بہت پیچھے عملی طور پر جا چکے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے قول اور فعل کا جو تضاد ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. جو ہم کہتے ہیں اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے. اسی سے ہی آگے تربیت بڑھتی ہے. اگر ہم کہیں کچھ اور کریں کچھ اور تو وہ تربیت نہیں ہوتی ہے. تو کسی کی تربیت کرنے کے لیے اپنے آپ کو بطور نمونہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے، اور اپنے اخلاق کو ان کے سامنے عملی طور پر سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ وہ تمہاری زندگی کو اچھی طرح دیکھ کر تو وہ بھی اپنی زندگی کو اچھا بنا سکے اور اپنی اچھی تربیت کر سکے. جزاک اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب قبلہ. صاحبزادہ صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ بھی جو ہم نے آج گفتگو کی حسن اخلاق پر، تاکہ جاتے جاتے یہ بھی ایک پیغام کی صورت میں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے آپ اپنے انداز میں فرما دیجیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو کا اسلوب بیان کیا ہے کہ مسلمان کو کس طرح سے گفتگو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ جب کسی سے بات کریں تو اچھے انداز میں بات کریں. تو بات یہ کہ ہم لوگ خیال نہیں کرتے، ہم جب لفظوں کے تیر چلاتے ہیں تو وہ زخم چھوڑ جاتے ہیں کہ جس کا بھرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جسمانی زخم تو بھر جاتے ہیں، لیکن جو لفظوں کے دیے ہوئے زخم ہوتے ہیں نا، وہ نہیں بھرتے. تو ہمیں آج کا جو میسیج ہے وہ میں یہی دینا چاہوں گا کہ جب بھی کسی سے گفتگو کریں، کسی کو مخاطب کریں تو اچھے الفاظ میں کریں، کیونکہ اخلاق کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے. جب آپ کی زبان سے ادا کیے کہ الفاظ ہی مناسب نہیں ہوں گے تو باقی باتیں تو پھر بعد میں آئیں گی. تو اپنے الفاظ کو بولنے سے پہلے اس کو پہلے تولیں پھر بولیں.
بالکل ایسی ہے. ہمیں لبادہ جو ہے وہ بالکل نہیں اوڑھنا ہے معاشرے میں. ہم جو یعنی ہم باہر سے ہوں وہی اندر سے ہونے چاہیے, اور جو ہمارے اندر ہو وہ باہر بھی آیا ہونا چاہیے. حقیقت میں آج کے پروگرام کا اور گفتگو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے, حسن اخلاق جو ہم نے آج بات کی اپنے علماء سے, اخلاق کی جو جھلک ہے وہ مومن کے اندر سے نظر آنی چاہیے. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں فخر ہوتا ہے اپنے اس جو ہے وہ امتی پر کہ اس قدر کرم نوازیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے. لیکن اگر ہم کسی بھی ٹریک سے اتر جاتے ہیں تو یقیناً ہم ان تمام چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں. تو خدا را آج کے پروگرام میں ہم سب کی طرف سے, ہماری ٹیم کی طرف سے پیغام یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور اچھے طریقے سے عملی طور پہ ہمیں جو ہے وہ کردار میدان میں اتر کر جو ہے وہ ادا کرنا ہے, اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار عالم سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اپنے تمام مہمانوں کا. محترم جناب قبلہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ تشریف لاتے رہیں گے یقیناً. ہمارے پروگرام میں سب زیادہ عثمان محی الدین نورانی صاحب کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور مدحت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایوان میں جناب عمران حسن قادری صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. بھائی محمد علی قادری صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات افطار کی مبارک گھڑیوں میں ہوگی. نیا دن ہوگا, نیا موضوع ہوگا, نئے مہمان ہوں گے اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آخر میں ہمارے دونوں جو ہے مہمان ذکر مصطفیٰ کی سعادت حاصل کریں گے, اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.